बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी और ख़बर भी इंपॉर्टेंट ही निकली है इसमें से। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि डट के इमरान खान साहब यू टर्न ले रहे हैं, धराधर यू टर्न ले रहे हैं। जो अभी ताज़ा तरीन आज ही का यू टर्न इमरान खान साहब ने लिया है। इमरान खान साहब तौहीन अदालत के मामले पर माफ़ी मांग रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि खातून जज के पास जाकर, उनके घर जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको मुतवातर तसलसल से ये बताती चली आई हूँ कि ये जो कहते हैं ना डट के खड़ा है कप्तान, और ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जो चाहे मर्जी हो जाए इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैंने आपको कहा था कि बग़ैर माफ़ी मांगे इमरान खान साहब की जान नहीं छूटनी है। और अभी भी जब तक वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी, ये आप नोट कर लें, नोट करके लिख कर रख लें कि जब तक इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी कि गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेंगे और नहीं लिख कर देंगे, उनकी जान नहीं छूटनी है। ख़ास तौर पे इस जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के बेंच से तो उनकी जान बिल्कुल नहीं छूटनी है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और ये जो बेंच है पूरा का पूरा, ये बाउंडेड है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है, और वो इसलिए बाइंडिंग है क्योंकि जो इमरान खान साहब ने कहा माजी में उससे बहुत कम बहुत से और सियासतदानों ने कहा, और उसके नतीजे में क्या हुआ? सज़ाएं हुई, उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुई। चाहे वो तलाल हो, चाहे तलाल चौधरी हो, चाहे वो दानियाल अजीज़ हो, चाहे वो निहाल हाशमी हो, इन सब को तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाया गया था। और इन सब ने वो बातें नहीं की जो अभी इमरान खान साहब ने कर दी हैं कि जलसे में खड़े होकर के एक खातून जज के बारे में जिस तरीके से उनको डराया धमकाया गया। तलाल साहब, दानियाल साहब, निहाल हाशमी साहब, उनका जो कंसंट्रेशन थी ना अदालत के हवाले से तौहीन करने में, वो कम थी इससे। खैर जी, मैं आपको बारी बारी इसका पूरा अहवाल बताऊंगी, और ये वीलॉग सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि आज अदालत के अंदर हुआ क्या, इमरान खान साहब ने फाइनली क्या किया। मैंने आपको सीधा उसकी हाइलाइट्स और हेडलाइंस आपको बता दी हैं। अब ज़रा मैं थोड़ी सी आपके साथ तफसील भी डिस्कस करूँगी, और साथ ही साथ मैं आपको फवाद चौधरी साहब का भी इसमें रोल बताऊँगी। फवाद चौधरी साहब का इसमें क्या रोल रहा है, और जो हामिद खान साहब हैं उनका क्या रोल रहा है, ठीक है। और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी इस वीलॉग के अंदर वो जो फैसल वाजा साहब करते हैं, 2 मुआ सांप 3 मुआ सांप। ये आपने डिसाइड करना है कि इमरान खान साहब को सही एडवाइस मिल रही है, गलत एडवाइस मिल रही है, ये इमरान खान साहब को किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जी क्या इमरान खान साहब को जो है वो अदालत से माफ़ी मांगेंगे या फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस हवाले से आज ये समाअत हुई। जब अदालत लगी, अदालत शुरू हुई, इमरान खान साहब रोस्ट्रूम पर आए। चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आज हम फ़र्द जुर्म पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाते, हामिद खान साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी मुल्ज़िम कुछ कहना चाहते हैं। इस केस में मुल्ज़िम इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने फिर बोलना शुरू किया। अब जी मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जो अल्फाज अदा किए, अदालती कार्रवाई सुनकर मैं समझता हूँ कि मेरी सुर्ख लाइन यानी रेड लाइन क्रॉस करने की नीयत नहीं थी। मैं खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। जी हाँ, लिटरली ये अल्फाज इमरान खान साहब ने बोले। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि हमारे लिए तौहीन अदालत कार्रवाई कभी भी पसंदीदा नहीं रही। आपने जो कहा हम उसको समझ सकते हैं, आपका बयान हम रिकॉर्ड करते हैं। हम आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं करेंगे। आपने जो कहा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो तहरीरी बयान में जमा कर दे। ये मैं एग्जैक्टली आपको कार्रवाई बता रही हूँ अदालत की। इमरान खान ने कहा कि कुछ और ऐसा कहूँ जो अदालत को मुतमईन कर सके, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके बयान को तहसीन की निगाह से देखते हैं। आप हल्फिया बयान दे दें, हम इस पर अगले हफ्ते गौर करेंगे। और 29 सितंबर तक जो है ये तमाम तर आपने जो जवाब है यानी बयान हल्फी आपने वो जमा कराना है, और उसके बाद जी समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ये था जी आज अदालत का एग्जैक्टली अहवाल जो मैंने आपको बता दिया मनोन। इसमें कोई फुल स्टॉप और कॉमा ही मैंने इधर उधर किया होगा, उसके अलावा मैंने आपको मनोन उसका हाल बता दिया। अच्छा, अब इसमें अच्छी बातें क्या हैं? अच्छी बात यह है कि ये पहले से एक्सपेक्टेड था।
میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی تھی, ویلاگز بھی پڑے ہوئے ہیں, میرے پروگرامز بھی ہیں, کہ معافی مانگے بغیر عمران خان کی جان نہیں چھوٹنی. اور ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں, لکھ کر انکنڈیشنل اپالوجی, یعنی وہ لفظ لکھنا پڑے گا تو ان کی جان چھوٹے گی. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے حامد خان صاحب کی ایڈوائز مانگی اور ان پر عمل کیا بیسیکلی, کیونکہ حامد خان صاحب جب آئے اس کیس کے اندر انٹری ہوئی تو اس سے پہلے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے غبار میں خوب ہوا بھر چکے تھے. عمران خان صاحب آپ دنیا جہاں کے پاپولر ترین لیڈر, عمران خان صاحب آپ تو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ تو لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں, آپ کی تو فالوئنگ اتنی زیادہ ہے عمران خان صاحب, مطلب اتنی انہوں نے ہوا بھری ہوئی تھی, وہ پرووک کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹاک شوز میں آ کر کے یہ بات کرتے تھے کہ الٹا جو ججز ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب بالکل معافی نہیں مانگیں گے. فواد چودھری صاحب یہ تک کہتے پائے گئے کہ خان کیوں معافی مانگے, بلکہ اس وقت کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے. فواد چودھری صاحب نے یہیں پہ بس نہیں کیا, وہ ہیئرنگ تھی دوپہر میں, اور اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کا یہ بیان حامد خان صاحب کے بارے میں, اس لیے حامد خان صاحب کے بارے میں اور اس کے اوپر میں فوکس کر رہی ہوں کیونکہ حامد خان صاحب اتنے سینسیٹیو کیس کے اندر, کیونکہ توہین عدالت کے جو مقدمات ہیں نا وہ ان سیاست دانوں کے لیے پاکستان میں بہت زیادہ نا ٹرکی ہوتے ہیں, مطلب بڑے ڈرانے سے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ نااہلی ہو سکتی ہے بھائی, کیا ہوئی نہیں نااہلی, میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں نام نہیں بتائے, نااہلی ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی وقت کا وزیر اعظم, کنٹیمپٹ آف کورٹ, کیونکہ آپ نے نہیں مانی کورٹ کی بات, ٹھیک ہے وہ کیس ڈفرینٹ تھا بٹ آپ نے کورٹ کی بات نہیں مان لی, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ بیسیکلی کنٹیمپٹ ہو, توہین عدالت ہو, یہ کافی سیریس ٹچی ایشوز ہوتے ہیں. اور ایسے میں عمران خان کو جو عدالت کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہے حامد خان صاحب. فواد چودھری صاحب اس سے پہلے حامد خان صاحب کو کہتے ہیں اس ہیئرنگ سے پہلے سیم ڈے کہ جی وہ گھگو گھوڑے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چاہیے کہ جو ججز ہیں وہ عمران خان صاحب کی عزت کریں اور یہ نہ کہیں کہ اس کو نہ لاؤ اس کو نہ لاؤ. عمران خان صاحب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے لوگوں کے ساتھ جو ہے آنے کی اجازت دی جائے. اس طرح کی تو باتیں فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کرتے تھے. اور عمران خان صاحب تو خود اس زوم میں ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کون سی چیز ہیں, وہ تو عام پاکستانیوں سے اوپر ہیں, وہ تو پہلے اسی زوم میں ہیں. تو عمران خان اور مزید جھاڑ پر چڑھ گئے. ٹھیک ہے, اب ظاہر آپ ایسی باتیں کریں گے, اسی لیے تو کہتے ہیں خوشامد نہیں اچھی ہوتی, لیکن کیا کریں, یہ خوشامدی عمران خان صاحب کی خوشامد کرتے ہیں, ان کے اندر ہوا بھرتے ہیں, ان کو جھاڑ پہ چڑھا دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی ایسے ٹور لے کر کے عدالت پہنچ جاتے ہیں. پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے, جیسے انہوں نے خود آج مانا کہ بھئی ہاں عدالتی کارروائی دیکھ کر کے مجھے لگ رہا ہے, اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہی از ایکچولی سوری فار واٹ ہی ہیز ڈن. نو 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 نو, نہیں کریں گے تو سزا ہوئے گی, سزا ہونی پڑے گی, سزا دینی پڑے گی. کیونکہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ کی بائنڈنگ کے انڈر آتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلے کر چکی ہے. اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے, یہ عدالت کا بھی ٹیسٹ کیس ہے. عمران خان کا تو خیر چھوڑیں, کیا ٹیسٹ کیس ہونا ہے. اب اس میں یہ اچھی چیز ہے کہ حامد خان صاحب کی انہوں نے ایڈوائز مان لی ہے. اور آپ دیکھیے گا, یہ میں پریڈکشن کر دیتی ہوں, 29 ستمبر کو جو انہوں نے بیان حلفی جمع کرانا ہے عمران خان صاحب نے, وہ ان کی تقدیر کا, ان کے مقدر کا فیصلہ کرے گا کہ ان کا مقدر اس توہین عدالت کے معاملے پر کیا ہوگا. اور یہ آپ پریڈکشن لکھ کے رکھ لیں کہ عمران خان صاحب اس میں غیر مشروط معافی, انکنڈیشنل اپالوجی اس میں ان کو کرنی پڑے گی, کیونکہ جب تک یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا دا کورٹ کانٹ لیٹ ہم گو. یہ انگریزی میں سمجھا رہی ہوں, اردو میں بتا دوں تو انکنڈیشنل اپالوجی یعنی غیر مشروط معافی لکھے بغیر, مانگے بغیر عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوٹنی. یہ آپ بات لکھ کر کے باندھ لیں, اور 29 ستمبر کو جب اپنا بیان حلفی جمع کرائیں گے اور پھر جب 3 اکتوبر کو اس کی ہیئرنگ ہوگی آپ سے اس بارے میں پھر بات کریں گے. اچھا, اب مزید جو بیچ میں اس کے آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں جو اسی ہیئرنگ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ ہیں کہ بھئی عدالت کو بھی ایک ٹیسٹ کیس جیسے میں نے کہا کہ ان کے لیے ہے, تو عدالت کو بھی ایک بینچ مارک رکھنا پڑے گا نا کہ اگر کنٹیمپٹ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, کس طرح کی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے سزا کیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ سمبڈی لائک جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو توہین عدالت کے جو معاملات ہیں وہ اتنا سیریسلی یا اتنا ان کو پریسنگ طریقے سے نہیں لیتے. یہ سیاستدانوں کے لیے, جمہوریت کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ماضی میں ایک بینچ مارک بن چکا ہے کہ جس نے ذرا سی بھی کوئی چیز عدالت کو کہہ دی اس کو سزا لگی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس ٹائم پر نہ ہو, کیونکہ یہ عدالت کو خود سے ایک پیمانہ سیٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دس از آلسو اباؤٹ دا کورٹس, رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب ہیں
جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ ابھی بھی اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر مشروط معافی نہیں کہی عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جوڈیشری کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا نہیں چاہتا, میری یہ نیت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ چیز عدالت میں کہی ہے. تو بیسیکلی حامد خان صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے. ٹھیک ہے, حامد خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بھی یہ بات کی, مطیع اللہ جان صاحب سے جو بہت ہی ایک زبردست قسم کے رپورٹر صحافی ہیں, انہوں نے بھی بات کی مطیع اللہ جان صاحب سے حامد خان نے. تو حامد خان نے اس کو سیریسلی کہا کہ نہیں یہ مطلب ابھی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں, مطلب غیر مشروط معافی نہیں, انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ جی میرا یہ مطلب نہیں. اور اگر خاتون جج کو یہ لگتا ہے کہ ان کی توہین ہوئی ہے یا ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو وہ ان کے گھر جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ ایک سیاسی بیان ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو حامد خان صاحب ٹیلی ویژن کو اور کیمراز کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں یہ ایک سیاسی بیان ہے. وہ ایکچولی عمران خان کو ایڈوائز یہی کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 29 ستمبر تک انکنڈیشنل اپالوجی پر ہی جائے گا. صرف یہی نہیں, عمران خان صاحب سے صحافیوں نے گفتگو بھی کی, اور ظاہر بات ہے خان صاحب آئیں اور بما اہل و عیال آئے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صحافیوں سے گفتگو نہ کرے. سب سے پہلے جو کمرہ عدالت کے اندر پہلا سوال جو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا, یہ سوال جواب نا بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ آپ کو آنے والے کل کا اندیا بھی دے دیتے ہیں, اس لیے یہ سوال جواب یہاں پر شامل کرنا بہت ضروری ہے. کمرہ عدالت کے اندر یہ پوچھا گیا ڈیپ ریگریٹ یا انکنڈیشنل اپالوجی میں سے ہم کس کا ترجمہ کریں. عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ میری انگریزی کمزور ہے. یہاں پر میں بھی ایک جواب دینا چاہتی ہوں. وہ جواب یہ ہے ڈیپ ریگریٹ ہو جس کا مطلب ہے سخت افسوس, یا انکنڈیشنل اپالوجی. ترجمہ خان صاحب کر لیں, حامد خان صاحب کر لیں, فواد چودھری صاحب کر لیں, کوئی بھی کر لیں, عدالت کو انکنڈیشنل اپالوجی چاہیے اگر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنا ہے تو. ایک چیز اس کے بعد جی باہر آئے عدالت سے, کمرہ عدالت سے, تو سوال کیا گیا معافی مانگیں گے یا پھر آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے. عمران خان صاحب نے جواب دیا یہ پتہ چل جائے گا. دوسرا سوال کیا گیا عدالتوں سے کب آپ کی جان چھوٹے گی. عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا ابھی نہیں چھوٹنے والی. مطیع اللہ جان صاحب نے عمران خان صاحب سے سوال کیا آپ معافی مانگ کر زیادہ خطرناک تو نہیں ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے جواب دیا تمہیں ان چیزوں کا زیادہ علم ہے. پھر سوال پوچھا گیا آپ اب بھی کسی کے لاڈلے ہیں. جواب میں عمران خان صاحب مسکرا کر آگے چلتی ہیں. یہ کانورسیشن تھی جو کہ آج پوری ہوئی ہے. میں آپ کو یہ چیز ضرور یاد کرا دوں کہ میں جو بار بار اس چیز کو پر پریس کر رہی ہوں اور آپ کو بار بار یہ پریڈکٹ بھی کر رہی ہوں اور یہ کہہ بھی رہی ہوں کہ بغیر انکنڈیشنل اپالوجی لکھے معافی لکھے, غیر مشروط معافی کا لفظ استعمال کیے, جان اس لیے نہیں چھوٹنی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی عدالت 2 مواقع فراہم کر چکی ہے. ایک وہ موقع جب عمران خان صاحب نے اپنا جواب داخل کرایا جس کو عدالت نے کہا کہ آپ اپنا جواب جو ہے 7 دن کے اندر دوبارہ داخل کرائیں, آپ اپنے جواب کو ریوزٹ کریں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے 7 دن کے بعد دوبارہ جواب داخل کرایا. 18 صفحات کا وہ جواب تھا, لیکن ان 18 صفحات میں معافی نام کا لفظ کہیں نہیں تھا. عدالت میں اس ٹائم پر بھی عمران خان صاحب نے ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا. ریگریٹ, ڈیپ سورو, واٹس ایور. نہ ریگریٹ نہ ڈیپ سورو, صرف اور صرف انکنڈیشنل اپالوجی. کیونکہ اگر تب بھی ریگریٹ سے اور سورو سے یعنی افسردہ ہوں, افسوسناک ہوں, وڈرا کرتا ہوں اپنے الفاظ, اگر یہ چیزیں عمران خان صاحب کی ابھی تک ان 2 مواقعوں میں نہیں چلیں تو یہ چیزیں آگے بھی نہیں چلنے والی. صرف معافی اور غیر مشروط معافی ہی آگے چلنے والی ہے, اور یہی عمران خان صاحب کا اس توہین عدالت کے معاملے کے اندر ان کو بچا سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس ویلاگ میں اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.